बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आज यकम मुहर्रम हराम है, आशूरा की भी इब्तदा हो चुकी है। इस्लामी साल का पहला महीना और पहला दिन है आज, और आज का दिन ही इस्लामी तारीख़ के अंदर इंतहाई बदकिस्मत दिन है कि जब खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उन्हीं ये वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ निज़ाम ना सिर्फ मुतारफ़ करवाए। अगर नहरी निज़ाम की बात हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुतारफ़ करवाया, उसके साथ अगर डाक का निज़ाम हो, अगर फ़ौज का निज़ाम हो, अगर पुलिस का निज़ाम हो, ये वही निज़ाम हैं जिनके बारे में तारीख़ यही कहती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें मुतारफ़ कराया। अदालतों के हवाले से भी अगर बात आए, अदल के हवाले से भी बात आए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक उस फहरिस्त के अंदर नज़र आते हैं कि जिसे अव्वलीन फहरिस्त जो है इस हवाले से कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये भी कहा जाता था कि जब आप दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए तो उससे पहले मदीना की गलियों के अंदर उसकी खुली फ़िज़ाओं के अंदर आज़ान नहीं आती थी, आज़ान पर पाबंदी थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब दायरा इस्लाम के अंदर आए तो उसके बाद मदीना की गलियों के अंदर आज़ान जो है वो बाहर भी सुनाई देने लगी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क्या अहमियत थी, इस्लाम में उनकी अहमियत क्या है, और उनको उनकी शहादत जो है वो आलम इस्लाम के लिए कितना एक तकलीफ़ दे अमर था, कितना उसे नुकसान हुआ। यही आज यकमुल मुहर्रम हराम को हमारा आज की जो बहस है उसका मौजू भी है। और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए अहम तरीन शख्सियात ज़िला झंग की तशरीफ़ रखती हैं। जामिया शमसिया फ़ख्रुल मदारिस के सरबराह हैं, प्रिंसिपल हैं सैयद महमूद अली शाह साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ मदरसा अरबिया सादिया फ़ारूकिया उसके जनाब मुफ्ती सैयद नजीब अहमद शाह साहब वो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आऊँगा जामिया शमसिया फ़ख्रुल मदारिस के प्रिंसिपल सैयद महमूद अली शाह साहब की तरफ कि शाह जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम की तबलीग के अंदर, इस्लाम के फैलाव के जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि खलीफा सानी है और अदल से इनकी याद की जाती है। इस्लाम के अंदर इनकी अहमियत तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि दार अरकम के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अस्हाबे कराम जो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत पर इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो इंतहाई पुरघुटन माहौल के अंदर एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे। जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आपने जब वक्त इबादत आज़ान के लिए आज़ान कही जानी थी तो आज़ान के लिए इंतहाई आवाज़ को पस्त किया जाना था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अर्ज़ किया कि अब उमर इस्लाम ले आया है, तो अब इस माहौल के अंदर हम दब कर इबादत नहीं करते, बल्कि खाना काबा के अंदर जाकर अपनी इबादत को एलानिया जो है वो अब शुरू करते हैं। शाह जी मैं मुफ्ती नजीब अहमद शाह साहब की तरफ आऊँगा
کہ جس طریقے سے بہادری کے حوالے سے ابھی محمود علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آذان جو ہے وہ پست آواز میں نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک اونچی آواز کے اندر ہوگی، کھلا ہوگی۔ تو یہ بہادری کی ایک علامت تو تھی۔ عدل کے حوالے سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کون سے اہم ترین واقعات ہیں جو اس حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی ذرہ کے معاملے میں نزاع ہوا۔ یہ وہ واقعہ تو وہ فیصلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذرہ کا حضور نبی کریم یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ اس منافق نے یہودی سے کہا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کروایا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان کے سامنے بھی یہ معاملہ پیش کرتے ہیں اور ان سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں یہ سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذرہ کا یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بٹھا کر گھر تشریف لے گئے اور گھر سے تلوار لے آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں تو اس کے حق میں عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ محمود علی شاہ صاحب کی طرف ایک بار پھر آؤں گا کہ شاہ جی سادگی کی مثال ابھی دی جاتی ہے، ایک ایسا حکمران کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہو، اس کے باوجود اس کے پاس دوسرا لباس بھی نہ ہو، تو سمجھتے نہیں ہیں کہ آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑے وہ سمبل تھے کہ اتنے بڑے حکمران، اتنے طاقتور حکمران اور پھر اس کے ساتھ اتنی بڑی سادگی؟ جی ہاں، آپ کی قوت اور طاقت اور روب کو مدینہ شریف سے باہر کی دنیا تسلیم کرتی تھی۔ کیسر و کسریٰ نے اپنا سفیر بھیجا اور جب وہ مدینہ عالیہ کے اندر آیا تو پہلے تو اس نے دیکھا کہ کوئی محل نظر آئے گا، کوئی محلات بھی نظر نہ آئے، پوچھا کوئی بادشاہ ہوگا ان کا، تو جواباً یہ سننے میں آیا کہ بادشاہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، تو پھر کون ایسا ہے کہ جو آپ پر حکمرانی کر رہا ہے، آپ پر حکمرانی کر رہا ہے؟ تو اس وقت کے حضرات نے یہ اسے کہا کہ ہمارا جو حکمران ہے، حاکم ہے، وہ خلیفہ ہے، ہم میں سے ایک آدمی ہے، اور وہ اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو جنگل میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آرام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ شخص جب جنگل میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے کے نیچے پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما ہے اور پیشانی پر موتیوں کے قطرے جیسے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ دور سے دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روب اور دبدبے اور وجاہت پر یہ کہنے لگا، بے اختیار کہنے لگا کہ کیا زبردست بادشاہی ہے کہ یہاں پر پتھر پر اپنا سر رکھے آرام کر رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کا جبر، پوری دنیا کا ظالم حکمران آج اپنے محل میں بیٹھا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ ان کی سادگی کا کیا عالم تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ وقت ایک پتھر پر اپنا سر رکھے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر سادگی کی کیا مثال ہے؟
شاہ جی یہ عدل کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی واقعی ایک علامت تھی کہ جب کہا جاتا تھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک بھیڑیا ایک میمنہ جو ہیں وہ اکٹھے پانی پی لیا کرتے تھے، تو سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدالت ہے ان جیسا ایک عدالت کا جو نظام ہے اس کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، بدقسمتی کے ساتھ جو نظام عدل آج مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج ہمارے ہاں عنقا ہے، اور یورپ کے اندر آج بھی یہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہاں پر عمر لا ہے، اور وہاں پر وہ نظام عدل کو اور نظام انصاف کو فروغ دیتے ہیں، اپنے معاملے کے اندر ہمارے دین کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کوئی ایسا حکمران مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا کہ جو حقیقی معنوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا انصاف کر کے دکھائے۔ مفتی نجیب صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ جو عدالت کا نظام جو دیگر یہاں ہمارے سسٹم سے جس طریقے سے ڈاک کا نظام ہے، نہری نظام، اس کے ساتھ فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو انٹروڈیوس کروانے والے، متعارف کروانے والے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اصولوں پر، ان کے طریقہ کار پر، حضرت عمر فاروق کے طریقہ کار پر مسلم امہ جو ہے ان سب اصولوں کو چلاتی تو آج بھی کامیابی ان سے دور نہ ہوتی؟ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور خصوصاً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا نظام ہمارے اسلامی ممالک میں اسلامی حکمران ان کے ہاں بالکل مفقود ہے، اور جبکہ یہی اسلامی نظام عدل یورپ اور امریکہ جیسے غیر مسلم ممالک نے اپنا کر اس وقت ترقی کی منازل طے کی ہوئی ہیں۔ اگر اسلامی ممالک مسلمان بھی ویسے ہی عدالت، ویسا ہی نظام قائم کر لیں تو یقیناً دنیا میں ترقی پذیر اور ترقی کی منازل طے کریں۔ محمود علی شاہ صاحب، پوچھنا یہ چاہوں گا پروگرام کے آخر میں کہ مسلم امہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طریقے تھے، انہوں نے جو نظام یہاں انٹروڈیوس کیا، کس طریقے سے وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس پہ چل سکتے ہیں؟ یہ بالکل آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی جو ہے نقطہ وہ اسی حدیث پر تھا کہ آپ نے اس پر اپنی نظام عدل کو مرکوز کر کے رکھا تھا۔ ہر استاذ، ہر سربراہ گھر، ادارہ، وہ اس بات کو اگر لے کہ انصاف کو ہر حال کے اندر مد نظر رکھنا ہے، اور چاہے وہ باپ کی شکل کے اندر ہے، بڑے بھائی کی شکل کے اندر ہے، ایک شوہر کی حیثیت میں ہے، یا ایک ادارے کی حیثیت میں ہے، چاہے وہ وقت کا حاکم ہے، حکمران ہے، چاہے وہ جو بھی عہدہ اختیار رکھتا ہے، اپنے اختیار کو اسلام پر، اپنے اسلام کے مطابق جو ہے اس کو وہ کرے، تو انشاءاللہ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظام عدل کو پاس۔ پروگرام میں گفتگو سنی آپ نے ضلع جھنگ کی اہم ترین شخصیات، مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کے پرنسپل سید محمود علی شاہ صاحب کی، اور ان کے ساتھ موجود تھے جامعہ فاروقیہ اسعدیہ کے مفتی سید نجیب احمد صاحب۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد جو ان کے دور خلافت کے اندر جو نظام متعارف
کروائے گئے تھے، امت مسلمہ کو ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، وہی نظام یہاں متعارف کروائے جانے چاہیے تھے، کیونکہ اگر یہی نظام آج بھی امپلیمنٹ کر دیے جائیں، آج بھی نافذ کر دیا جائے تو امت مسلمہ جو پستی کا شکار ہے وہ اس سے نکل سکتی ہے، امت مسلمہ آج بھی عروج کے دور کی طرف آ سکتی ہے اگر وہی نظام عدالت اور وہی جو دوسرے نظام جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم نے جو متعارف کروائے تھے ان کو آج بھی نافذ کر دیا جائے تو امت مسلمہ آج بھی عروج کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو